अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज की अहम खबर, पाकिस्तान में सिर्फ सियासत बिकती है, सियासत ही लोग सुनना चाहते हैं और सियासत ही लोग बोलना चाहते हैं। एक सियासी बहरान अभी ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। और अब बारी आई है आज़ाद कश्मीर की। वहाँ के आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान हो चुका है। पहले इसमें मसाइल थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं दे रही थी, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 27वीं तरमीम में PMLN का साथ देने पर इनाम मिलने जा रहा है। और वो इनाम होगा इस सूरत में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलकर अदम एतमाद लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के ख़िलाफ़ उनको डी-सीट किया जाएगा। उसके बाद नए इंतखाबात होंगे जिसमें नया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंतखब किया जाएगा। तकरीबन 8 महीने मुद्दत रहेगी इस असम्बली की। मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि यहाँ पे असम्बली तोड़ के कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा दिए जाएँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि चाहे 8 महीने की सही, बारी तो लेनी है। तो बारी अब मिलेगी क्योंकि उनको इनाम भी मिलना है 27वीं तरमीम में साथ देने का। और इनाम उन्हें पहले भी मिल चुका था। जो इस्तिस्ना मिला है सदर पाकिस्तान को, ताहयात किसी भी केस में उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, उन पर कोई केस नहीं हो सकता। तो ये फौरी जमहूरियत और फौरी सियासत, ये है आज की अहम ख़बर कि अब आप अगली तब्दीली कश्मीर में देखेंगे। अगली कशमकश सियासी कश्मीर में होगी और वो कितने अर्से तक चलती है। उसके बाद वहाँ पे इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन इंतखाबात में कैसे नताइज दिखाती है, इसका हम इंतज़ार करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और हमारा आज के प्रोग्राम का तारुफ, हमारी आज की टॉप स्टोरी 27वीं तरमीम, क्या हुकूमत को सब कुछ मिल गया है इस तरमीम से, या अभी मज़ीद एक तरमीम 28वीं तरमीम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द आने वाली है। जब वो आने वाली है तो 27वीं में ही क्यों नहीं उसको अकोमोडेट किया गया, और 27वीं को लाने की इतनी जल्दी क्या थी। और इसकी वजह से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जज मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, और भी सुना है कि शायद कुछ लोग इस्तीफ़ा देने वाले थे लेकिन नहीं दिए। हमारे आज के मेहमान इसमें होंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ है। उन पर बात करेंगे कि क्या उनको हुकूमत को 27वीं तरमीम में सब कुछ मिल गया या नहीं। और हमारा आज का हॉट इशू होगा 26वीं तरमीम पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस मुस्ताफ़ी नहीं हुए, वो 27वीं तरमीम पे मुस्ताफ़ी क्यों हो गए। ऐसा क्या है 27वीं में जो 26वीं में नहीं था, और या फिर ये क्या वो जो ऊँट की कमर पे आखिरी तिनका है वो साबित हुआ है, तो इसलिए इन जजेस ने इस्तीफ़े दिए हैं। इसमें हमें ज्वाइन करेंगे नईम पंजौथा साहब, जो सीनियर वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। हाफिज़ एहसान खोखर साहब हमारे साथ होंगे, जो सीनियर कानूनदान हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा श्रीलंका ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। उनकी क्रिकेट टीम यहाँ पे है, ख़ुद कुछ हमला हुआ लेकिन उसके बाद उन्होंने जाने का फ़ैसला किया, फिर वो रुक गए और उन्होंने अपनी दोस्ती का हक अदा किया, बहादुरी दिखाई है। इस पर हम अपने एडिटोरियल में बात करेंगे, लेकिन इसकी एक नेगेटिव साइड है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए, उस पर हम अपने एडिटोरियल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अफसार साहब वालेकुम सलाम, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। शुक्रिया। तो क्या हम ये सही समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इनाम में आज़ाद जम्मू कश्मीर की वज़ारत उज़्मा मिल रही है इस्तिस्ना के बाद? देखें, अभी तो उस पर तमाम तर जो मामला है, ज़ाहिरी बात है कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग जो इन प्रिंसिपल हमारी है वो यही है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वोट्स अदम एतमाद के लिए दरकार हैं वो बिल्कुल उनके पास मौजूद हैं, वो नंबर रिक्वायर्ड तो उनके पास है। लेकिन हमारा वो फैसला जो हमने हमारी पार्टी ने किया कि हम जो काबीना का हिस्सा है वो नहीं बनेंगे, तो वो फैसला बरकरार है। फिलवक़्त तो एज इट स्टैंड्स वो फैसला वही है, क्योंकि 7-8 माह रह गए हैं। आपकी सपोर्ट के बगैर वो आदम एतमाद का नंबर उनका पूरा है? हमारी सपोर्ट बड़ी मानी रखती है और इस तमाम तर मामले के ऊपर, और मेरे ख्याल से हमारी सपोर्ट मांगी गई है तो हम तभी सपोर्ट दे रहे हैं। अदरवाइज तो हमें कोई शौक तो नहीं है कि तो अगर आपकी सपोर्ट नो कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है तो फिर अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवाने के लिए सादा अक्सरियत आपके बगैर कैसे मुमकिन होगी? देखिए, अब
ظاہری بات ہے کہ ابھی کیونکہ ٹیبل ہونی ہے یہ عدم اعتماد کی جو ریزولوشن ہے قرارداد ہے وہ جب ٹیبل ہوگی تو اس کے بعد ہی تمام تر معاملہ آگے بڑھے گا. فی الوقت تو ایز اٹ سٹینڈز ان کی طرف سے میں نے جو میڈیا کے تھرو دیکھا ہے کہ یہ واقعتاً انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کیا ہے فیصل راٹھوڑ صاحب کو, لیکن اب اس میں فارملی آگے جو ہے وہ کب اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں, کب ٹیبل کرنا چاہتے ہیں, یہ تو از یٹ ٹو بی سین. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو 27ویں ترمیم آ گئی ہے اس میں حکومت کے جو بھی مقاصد تھے وہ پورے ہو گئے؟ سارے تو پورے نہیں ہوئے, اور یہ آپ کو بھی بخوبی پتہ ہے کہ سارے مقاصد جو تھے وہ ان ویریس شیپس اینڈ فارمز تھے. این ایف سی کے اوپر بات چیت تھی, اس کے اوپر کنسنسس بلڈ ہونا تھا, ایجوکیشن کے اوپر, پاپولیشن کے اوپر, اور ہمارے دوسرے اتحادی ہیں ایم کیو ایم کے, اور ایون ہماری اپنی پنجاب اسمبلی جو ہے جس پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے, تو انہوں نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی تھی 140 سے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, بلدیات کے حوالے سے. تو یہ کچھ چیزیں اس میں رہ گئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ڈول نیشنلٹی والا بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ بیوروکریسی کے پاس یا بیوروکریٹس کے پاس جو ڈول نیشنلٹی ہے اس سے کم از کم جو ہے ججز ہو گئے, آرم فورسز میں لوگ ہو گئے, اسی طرح آپ کی بیوروکریسی میں لوگ ہو گئے, یہ ابھی بھی انفنش ایجنڈا ضرور ہے. اور یہ اسی حوالے سے آپ 28ویں ترمیم کی بھی بازگشت سن رہے ہیں, اور یہ عندیہ بھی دے دیا گیا ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے کل آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ کنسنسس بلڈ کریں 140A کے اوپر, اور اس کے ساتھ دیگر چیزوں کے اوپر بھی, این ایف سی ہو گیا یا دیگر ایسے معاملات ہو گئے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ حد تک ہیلتھ, ایجوکیشن اور پاپولیشن اس پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ این ایف سی کے اوپر, 140A کے اوپر اور ڈیول نیشنلٹی کے اوپر یہ کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور اس پہ کام ابھی سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا. یہ نہیں کہ بالکل آپ 11th آور پہ جا کے جو ہے تمام تر چیزیں کریں. یہ بھی 27ویں آئینی ترمیم پہ بھی کام کچھ عرصے سے جاری تھا, لیکن آفیشلی نہیں. میں جب پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا, میں نے کہا باضابطہ طور پہ, تو آپ مطلب آفیشلی باضابطہ طور پہ تو تب ہوا جب وزیر اعظم کی میٹنگ ہوئی. جی آپ 26ویں ترمیم بھی لائے, اب 27ویں لے آئے, پھر 28ویں لا رہے ہیں. آپ ایک ہی دفعہ سارے کام ایک ہی ترمیم میں کیوں نہیں کر لیے؟ کیا وجوہات ہے, کیا رکاوٹیں ہیں آپ کے؟ اب مثلا جو اب آپ باتیں بتا رہے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کا ساتھ دیا, آزاد کشمیر کی انہیں حکومت مل گئی, استثناء مل گیا, اب آپ انہیں کیا دیں گے انہیں این ایف سی پہ منانے کے لیے؟ وہ تو مان ہی نہیں رہے این ایف سی پہ. اب ساری چیزیں تو مت پوچھیں کہ اور کیا کیا مل سکتا ہے. اتحادیوں کی حکومت ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, ظاہری بات ہے کہ اس میں کچھ لے اور کچھ دے تو ضرور ہوتا ہے, اور کنسنسس بلڈ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. obviously it takes ٹائم, اور ایک ایفرٹ ہوتا ہے, اور اس کے تمام تر پہرائے میں آپ اپنی بات ان کو کس طرح سمجھاتے ہیں, اور وہ ان کی جو بات ہے وہ کس حد تک آپ کو اپیل کرتی ہے, تو پھر کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑتا ہے. جس طرح 27ویں ترمیم میں بھی ہم نے مڈل گراؤنڈ ڈھونڈا, 2-3 ایسی چیزیں تھیں جو کہ اسٹرکچرل چینجز کے حوالے سے تھیں, انفنش ایجنڈا, انفنش بزنس تھا. جی انٹلیکچوئل یہ انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے, انٹلیکچوئل مڈ وے تو نہیں ہے, یہ تو مفادات کا مڈ وے آپ ڈھونڈتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا کہ کیا کیا ہمارے پاس دینے کے لیے, یہ آپ کو سب تو نہیں بتا سکتے, تو مطلب کہ مفادات ہی سب ہو رہے ہیں نا سیاسی جماعتوں کے یا گروہوں کے کچھ ان ترامیم کے ذریعے. ویسے تو اگر فرض کریں ملک کے مفاد میں ایک چیز ہے, این ایف سی کی بات کر لیں یا کسی اور چیز کی بات کر لیں, تو اس پہ سودے بازی کی کیا ضرورت ہے سیاستدانوں کو؟ ملک کے مفاد کے لیے تو کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں وزارت عظمیٰ ملتی ہے نہیں ملتی, ہم اس کی سپورٹ کریں گے, ہمیں یہ فلانا فائدہ ملتا ہے نہیں ملتا, ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو یہ کس طرح کی سیاست آپ اس ملک میں انٹروڈیوس بھی کروا رہے ہیں؟ انٹروڈیوس تو خیر نہیں کروا رہے, لیکن ایک مثال پہ مثال قائم کیے جا رہے ہیں. آپ کی میں تمام تر باتوں سے اتفاق کرتا ہوں ابصار صاحب. بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ ایک بڑی مقدس ایک پیشہ ہے, اور ایک عوام کی خدمت کا نام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملے کے اوپر اگر کوئی سیاسی جماعت کچھ لے اور کچھ دے کی بات کرے تو یہ شاید مناسب بات نہیں ہے. آپ جب بھی آئینی ترمیم لے کے آتے ہیں تو وہ ملک کے وسیع تر مفاد یا عوام کے مفاد کے ساتھ اس کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے, اور اسی لیے آئینی ترمیم آتی ہے. اب آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ
جو قیام ہوا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، آئینی عدالت کا، اس کے حوالے سے جو ایک ریلیف عوام کو فراہم ہوگا اور جلد ان کے کیسز کی سنوائی ہوگی، یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اسی حوالے سے جو ہے دیگر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مفاد ذاتی نہیں ہونے چاہیے، نہ سیاسی پارٹیوں کے اپنے ہونے چاہیے. ہاں ان کے مینیفیسٹو میں اگر کوئی عوام سے یا عوام کے مفاد سے جڑی کوئی ایسی چیز ہے جو آئینی ترمیم کا حصہ بنتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے کچھ لے اور کچھ دے ہو تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اوور اینڈ ابو کوئی سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یا سیاسی جوڑ توڑ کے لیے یا کوئی سیاسی نفع نقصان کے لیے، وہ اس سے تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے. گو کہ سیاست ہے اور یہ سیاست کا حصہ بھی ہے، لیکن جب آپ عوام کے مفاد کی بات کرتے ہیں، پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ چیزیں نہیں جڑی ہونی چاہیے. تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا، آپ نے کہا کہ لوگوں کو جلدی فیصلے ہوں گے کیسز کے. چلیں یہ تو وقت بتا دے گا کہ اس فیصلے سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا جو ترمیم آئی ہے. لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ نے جاتے جاتے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ٹکڑے کر دیا آپ نے، آئین کی بنیاد ہلا دی ہے. تو یہ جو وہ بات کر رہے ہیں یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں بالکل یہ بات درست نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا کہ یہ پارلیمان کا استحقاق ہے اور پارلیمان کا کام ہے کہ وہ آئینی ترمیم کب لے کے آتے ہیں، کس چیز کے لیے لے کے آتے ہیں، کس چیز میں بہتری درکار ہوتی ہے، اس حوالے سے لے کے آتے ہیں. تو یہ آپ کے بنیادی جو آئینی ڈھانچہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ سیپریشن آف پاورز یا ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہر ادارہ اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کے کام کرے گا. جوڈیشری کا اپنا کام ہے، ان کا اپنا ایک دائرہ کار ہے. اسی طرح جو ایگزیکٹو ہے اس کا اپنا دائرہ کار ہے، لیجسلیچر کا اپنا کام ہے. تو ان کے کاموں میں جو ہے وہ مداخلت نہیں ہو سکتی. عدالت کا کام آئینی تشریح کرنا ہے. وہ آئین جس میں ترامیم یا جو آئین سازی یا آئین ساز اسمبلی نے جو آئین دیا، تو یہ تمام تر معاملات تو اسی طرح ہے. اگر کوئی کسی کو پسند نہ آئے، اگر وہ یہ کہے کہ سپریم کورٹ کے ٹکڑے ہو گئے، تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا، کیونکہ اف اینی تھنگ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اب کیونکہ یہ آئینی مقدمات آئینی عدالت میں منتقل ہو جائیں گے، سپریم کورٹ میں کم از کم وہ اپیلز، وہ ریویوز جو سول، کرمنل، کارپوریٹ ٹیکس اور دیگر جو آپ کے کمرشل کیسز، فیملی کیسز، دیگر جو کیسز ہیں جو اتنے التوا کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ کم از کم ٹیک اپ ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو انصاف تو ملے گا اور جلد انصاف کی فراہمی اچھا، آپ نے ایکسس ٹو جسٹس کے حوالے سے وہ ضروری ہے. 28ویں ترمیم کب تک آ جائے گی؟ دیکھیں اس میں کنسنسس بلڈ کرنے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اگر جلدی بھی کر لیے تو 3-4 ماہ تو کم از کم لگیں گے. کنسنسس بلڈ نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وہ اکثریت موجود نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نمبر موجود نہیں ہے اپنے اتحادیوں کے بغیر. تو پاکستان مسلم لیگ نون صرف اپنے تئیں نہیں، اس کو اتحادیوں کی ضرورت ہے، اور تمام تر اتحادی جنہوں نے اس ترمیم میں اور 26ویں ترمیم میں بھی ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ ایک جو براڈ بیس کنسنسس تھے اس کا حصہ بنے، تو ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کیا، ایون کہ کابینہ کی میٹنگ میں کیا. تو ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اچھے کام کے لیے اگر ہمارا کوئی ساتھ دے، اور پارلیمان میں جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں، اچھا اچھے اس میں کام بھی کوئی آڑ نہیں کہ ہو سکتا ہے اگلی ترمیم، اچھے کام کا میں ہو ذکر سکتا ہے کروں اگلی ذرا. ترمیم. دیکھیں جی اگلی ترمیم میں بتا رہا تھا ابصار صاحب کہ ہو سکتا ہے اگلی ترمیم میں اپوزیشن کی کچھ جماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ عوام کے مفاد کی باتیں ہوں گی. اس میں کسی کا کوئی ذاتی انٹرسٹ یا کوئی ایسی کنٹروورشل چیز جو اگر اپوزیشن والے سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں تو وہ کم از کم انکلوڈ نہیں ہوگی. میرے خیال سے اس چیز پہ تو کوئی دو رائے نہیں کہ اس چیز پہ اتفاق ہو سکتا ہے. این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے، دیگر ایجوکیشن، پاپولیشن، ہیلتھ کیئر، ڈیول نیشنلٹی، این ایف سی، یہ ایسے ایشوز ہیں جس پہ ایک براڈ بیس کنسنسس اور ایک یونٹی کے ساتھ یہ ترمیم آ سکتی ہے.
اچھا میں سوال ایک پوچھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑا سا کنٹروورشل ہو، لیکن جو مسلسل ترامیم آ رہی ہیں اس کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ ہم اس ریاست میں جو مسائل ہیں ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، لانگ ٹرم مسائل ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد آپ کی حکومت کا ترامیم کا شوق تقریباً پورا ہو چکا ہے، اور آپ نے کہا کہ اب قومی مفاد کے لیے ترامیم کی جائیں گی، ذاتی مفاد کسی کا نہیں ہوگا۔ لگتا نہیں ہے مجھے آپ کی باتوں سے کہ اب 28ویں ترمیم جلد آ سکے گی۔ اس کی وجوہات اگر آپ مجھے اجازت دیں، دیکھیں NFC ایوارڈ پہ تو حکومت کو، وفاقی حکومت کو بہت پرابلم ہے، لیکن صوبے خوش ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانے گی، PTI نہیں مانے گی، نمبر 1۔ اگر پنجاب حکومت مان گئی تب بھی، اور بلوچستان حکومت مان گئی تب بھی۔ ایجوکیشن پہ صاف کہہ دیا ہے سندھ نے کہ ہم نہیں دیتے، PTI بھی یہ کہہ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے پرابلم ہے، جو سلیبس الگ الگ ہیں۔ فیملی پلاننگ پہ ہم جس صوبے کی آبادی زیادہ ہوگی اس کو NFC میں زیادہ حصہ ملے گا ڈویزیبل پول میں سے۔ یہ تو آپ نے فارمولہ بنایا ہوا ہے، تو کون سا صوبہ اس میں انٹرسٹڈ ہوگا کہ آبادی اس ملک کی یا صوبے کی کم ہو؟ تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ جہاں تک ڈوئل نیشنلٹی کی بات کی ہے آپ نے، سوری لوکل گورنمنٹ پہ بھی صوبے کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں انٹرسٹڈ، سندھ نے کہہ دیا، PTI نے کہہ دیا ہے۔ تو آپ کیسے کر پائیں گے یہ ترامیم، مجھے یہ بتا دیں۔ اور مجھے نہیں لگتا، جیسے ابھی آپ نے کہا 2-3 مہینے لگیں گے، باتوں سے لگ رہا تھا کہ اگلے ہفتے آ جائے گی 28ویں ترمیم، اب 2-3 مہینے تک لے گئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ یہ ترمیم آئے گی۔ جس نے 27ویں سے 26 میں سے جو لینا تھا، جس کو وہ مل گیا ہے، اب باقی ہمارے اصل مسائل ہیں ان کی خیر ہے، وہ تو ایسے چلتا ہی رہتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو منظر کشی کی ہے، میں اس سے جس طرح آپ نے بیان کیا تو اتفاق تو کسی حد تک کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی ضرور کہوں کہ جو عوام کے مفاد کی چیزیں ہیں انہیں ہمیں مقدم میں رکھنا چاہیے۔ اور ایسی چیزیں ہیں جس میں وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ہماری بات میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بالکل جو ایک ولنگنس شو کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ہمارا وعدہ ہے MKM والوں سے، اور یہ چیز کمیٹی کی، کیونکہ کمیٹی کا حصہ میں تھا، کمیٹی میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی، ایٹ لینتھ ہوئی، حکومت نے بالکل منوہن اس کی جو ہے اس کو تسلیم بھی کیا، اور اس سے بالکل ہم نے ایگری بھی کیا کہ بالکل جو اب یہ بات لوکل گورنمنٹ کے حوالے کہنا ویسے ضروری ہے کرنے کے حوالے سے کہ کراچی اور حیدرآباد کے بہت سارے لوگوں کی، اکثریتی آبادی کی کوئی سے نہیں ہے، کوئی ان کی ڈیمانڈ کو مانتا نہیں ہے۔ آپ لوگ مسلسل کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں MKM سے وعدہ لے لیا جاتا ہے کہ آپ کی بات اگلی دفعہ مان لیں گے، اس دفعہ ووٹ دے دیں، اور پھر انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھتے ہیں، اور ابھی تک آپ انہیں ایک ایسا نظام نہیں دے سکے لوکل باڈیز کا جو مانگتے ہیں، جو بہتری سب کے لیے ہو سکتی تھی۔ خیر، اس پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹرک کی بتی MKM کے لیے تو بچارا نہیں۔ ابصار صاحب، بات یہ ہے، عرض یہ ہے ابصار صاحب کہ ہم نے کوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگایا، ہم نے علیہ اعلان ان کی جو بات تھی اسے تسلیم بھی کیا، اس کے موقف کو اپنایا بھی، اور ہم نے بالکل ساری سپورٹ لینڈ کی، اور یہ وزیر اعظم کی تقریر میں بھی بات آئی تھی۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کو اس حد تک جو ہم نے یقین دہانی کرائی ہے، اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اگلی ترمیم جو ہوگی اس میں ہر حالت میں یہ چیز آپ کی آنی ہے اور یہ انکلوڈ ہونی ہے۔ یہ صرف آپ کی بات نہیں، یہ اوورآل جو ہے ایک صوبوں کے حوالے سے ایک بہتری اور ایک بہتر نظام لانے کے حوالے سے، تو اس چیزوں جو سکم ہے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیرسٹر عقیل صاحب، بہت شکریہ۔ اور بات وہی ہے کہ MKM کو پھر کہہ دیا گیا کہ اگلی ترمیم ضرور مان لی جائے گی۔ بیچارے کئی ترمیموں میں سپورٹ کر چکے ہیں، اور ابھی بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے تو لگے ہوئے ہیں۔ ایک بتی اور صحیح، ایک وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارا آج کا ہاٹ ایشو پروگرام میں۔ دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ہاٹ ایشو 27ویں ترمیم پر استعفیٰ، لیکن 26ویں ترمیم پر استعفے نہیں دیے گئے ججز کی طرف سے، اور کیا مسائل ہیں اس میں جس پہ جوڈیشری اور وکلاء کے اعتراضات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان کھوکھر صاحب، سینئر قانون دان ہیں، اور نعیم پنجوتھا جو سینئر وکیل ہیں اور رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ میں پہلے پنجوتھا صاحب سے ذرا پوچھوں کہ اعتراضات کیا ہیں؟ جو 2 ججز نے استعفیٰ دیا، مخدوم علی خان صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، کیا وجوہات ہے کہ 27ویں ترمیم آتے استعفیٰ دے دیا ہے، 26 میں پہ نہیں دیا تھا؟
بہت شکریہ بڑی نواز شاہ ابصار صاحب آپ نے موقع دیا. جو تبدیلی کی گئی ہے کہ کوئی جج اگر بات کرے گا یا کوئی حق کی آواز بلند کرے گا اسے اٹھا کر ٹرانسفر کر کے کسی اور عدالت میں پھینک دیا جائے گا. یہ لکھا ہوا اس میں کہ حق کی بات کرے گا تو ٹرانسفر ہو جائے گا؟ بالکل جی. اس کے پیچھے اگر آپ محرکات دیکھیں تو جو ایک لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے یا نہیں, اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے, اب آپ کے سامنے معاملہ سارا آ جائے گا. منصور علی شاہ صاحب کو کیوں ان کا راستہ روکا گیا, حالانکہ سینئر جج وہ تھے, ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا, ان کو ہٹا کے آپ نے یہی صاحب کو, کیونکہ آپ کو سوٹ کرتے ان تھے. پہ الزام ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ورکر تھے, عشق میں کسی کے گرفتار تھے اور اپنی مرضی کی حکومت چاہتے تھے. سر آپ دکھائیں مجھے کہ کوئی انہوں نے اپنی مرضی کی حکومت کے حوالے سے نہیں, الزام تو دیکھیں نا وہ لگاتے ہیں جو اس وقت جیلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار میں آئے بیٹھے ہیں. ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ یہ ترمیم کر سکے, کیونکہ عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا تھا, اور وہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے کہ کیا یہ الیکشن جیتے ہیں یا نہیں جیتے. لیکن یہاں ترمیمیں کی جا رہی ہیں جھوٹ کے نظام کے تسلسل کے لیے. امین جھگڑا صرف ایک ٹرانسفر کا تھا؟ نہیں دیکھیں ٹرانسفر کا معاملہ نہیں تھا صرف. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ساخت ہے ساری تبدیل کر دی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ اختیار کس کے پاس چلا گیا, اختیار چلا گیا ہے حکومتی نمائندوں کے پاس. حکومت کے پاس کیسے چلا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر تعداد کس کی زیادہ ہے, حکومت کے لوگوں کی ہے. آپ اگر ججز کی تعداد دیکھیں ججز وہ کون سے ججز ہیں جن کی تعداد ہے, اگر چیف جسٹس کی بات کی جائے تو کیا اس حکومت نے نہیں لگایا؟ اگر اس کے علاوہ نہیں آپ دیکھ لیں چیف جسٹس صاحب کی انٹیگریٹی پہ کوئی بات نہیں کر رہا. دیکھیں بات یہ کر رہا ہے کہ جنہوں نے یہ سارا پلان بنایا, جو لندن پلان کے تحت یہ ساری اگر یہ بات کریں گے تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی جو بنے گا وہ حکومت ہی لگائے گی. نہیں دیکھیں لیڈر آف یہ مناسب دو ممبران ہیں. اٹارنی جنرل کون ہے, اٹارنی جنرل کس کا نمائندہ ہے, لا منسٹر کون ہے, لا منسٹر کن کا نمائندہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ کا جو وکیل انہوں نے ایک شامل کیا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان بار کونسل کس کے پاس ہے, ان کے پاس ہے, جو وہ تو منتخب ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے. نہیں دیکھیں کوئی بھی آ نہیں سکتا. آپ ساخت دیکھیں, ساخت کی صرف 2 اپوزیشن کے ممبران ہیں, اس کے علاوہ تمام کے تمام ممبران جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کے حمایتی ہیں. اب سپریم کورٹ میں 16 سے آپ نے 24 یہی جمہوریت میجورٹی از اتھارٹی. نہیں دیکھیں میجورٹی کیسے بنائی گئی ہے, ایک ڈیل کے ذریعے بنائی گئی ہے. جب عوام نے آپ کو فیصلے کا اختیار نہیں دیا تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے یا نہیں. وہاں الیکشن پٹیشن پینڈنگ ہے, آپ ترمیم پہ ترمیم کیے جا رہے ہیں. اگر ایسے موقع کے اوپر آ کر اگر کوئی بندہ ایک سپریم کورٹ کی عدالت میں بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں کیونکہ میں نے آئین سے پاسداری کا حلف لیا تھا, میں نے اس عہدے کے لیے پاسداری کا حلف نہیں لیا تھا, تو وہ اس کا بالکل اس نے ٹھیک کیا. باقی تمام یہ بات میں آپ کی اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اگر پی سی او پہ حلف لیا ہو, اگر کسی ڈکٹیٹر کی کیبنٹ کے ممبر رہے ہوں, تو پھر آپ کو یہ کانٹرڈکشن ہی نظر آتی؟ نہیں بالکل پی سی او کے تحت جنہوں نے حلف لیا, آج آپ دیکھ لیں کہ وہ اس حکومت کا اس وقت احسن بھون صاحب تھے, انہوں نے پی سی او کے تحت حلف لیا اور دیگر لوگوں نے لیا. یہ بات آپ اگر غور سے یا تحقیق کے اندر جا کر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. پاکستان کی تاریخ کیا ہے, زرداری صاحب کے بارے میں کیا کیا باتیں, ان کے اوپر کتنے کیسز آئے تھے, وہ اتنی مقدس شخصیت بن گئے کہ کوئی ٹچ ہی نہیں کر سکتا. ججز نے 27ویں ترمیم کے بعد استثناء کا مسئلہ ہے, ٹرانسفر کا مسئلہ ہے, اور یہ کہ مینڈیٹ صحیح نہیں تھا. بالکل آپ دیکھ لیجیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں, جن میں سے ایک تو اب دوسری طرف چلے گئے, یہ 5 ججز کو بھی ٹرانسفر کریں گے. لاہور میں بھی جو ججز ان کو پسند نہیں ان کو بھی ٹرانسفر کریں گے. تو ججز کی انٹیگریٹی یا آپ آزاد عدلیہ کا جو کنسیپٹ لے کر آئے تھے وہ تو ختم ہو گیا نا, یہ تو انتظامیہ کے متحد ہوگی عدلیہ. حافظ احسان صاحب 3 انہوں نے باتیں بتائی ہیں کہ آپ نے سنی ہیں, ان تینوں کا کیا جواب ہے, اور ان کا کہ ٹرانسفر بھی کریں گے ججز کو؟ ابصار بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 200 ہے وہ صرف ڈیل کرتا ہے ہائی کورٹ کی ججز کے ٹرانسفرز کو, سپریم کورٹ کا جج ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. یعنی کہ یہ بات واضح ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کو کسی اور جگہ نہیں بھیج سکتے. آئینی عدالت میں نہیں بھیج سکتے. نہیں, آئینی عدالت جو ہے وہ وہاں تو سارے جانا چاہ رہے ہیں نا کہ آئینی عدالت کے اندر تو اس وقت جو ججز کی فرسٹ پریورٹی ہے وہ تو آئینی عدالت ہے. سپریم کورٹ نہیں بھیجا جا سکتا. اچھا, آئینی عدالت سے کسی جج کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں بھیجا جا سکتا, چونکہ آئینی عدالت ایک سیپریٹ اور انڈیپینڈنٹ اپوائنٹمنٹ ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو 3 چیزیں کہی گئی ہیں کہ جس سے بنیادی طور پہ یہ بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ جی ایک ایگزیکٹو اوور ریچ آ گئی, دوسرا آپ کی سپریم کورٹ ڈسمینٹل ہو گئی ہے, اور تیسرا جو آپ کا سپریشن آف پاور کا ایک کانسیپٹ تھا اس کو جو ہے وہ آپ نے بالکل جو ہے بلڈوز کر دی ہے. اب ابصار بھائی دونوں جو آپ کی امینڈمنٹس آئی ہیں, آرٹیکل 175B کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنی ہے, یا آرٹیکل 243 جو آپ کا ڈیل کرتا ہے سروسز چیفز کے متعلق, یہ چیف آف ڈیفنس فورسز آپ نے کہا ہے,
जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी वो दुनिया के अंदर पहली दफ़ा 1920 के अंदर ऑस्ट्रिया में बनी। अब तक 105 साल के बाद जो है तकरीबन 80 से ज़्यादा ममालिक में बन चुकी है, और वो सारे ममालिक वो हैं कि जो आपके सिविल लॉ कंट्रीज़ में भी हैं, कॉमन लॉ कंट्रीज़ के अंदर, और बुनियादी तौर पे 5 जुरिस्डिक्शन आप देते हैं: इंट्रा गवर्नमेंटल इशूज़, जुडिशल ओवरसाइट, उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और फाइनली आप उन्हें देते हैं कि जी आपने जो है वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। अब 5 चीज़ें जो हैं 105 साल से दुनिया के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं आज किसी का बयान पढ़ रहा था कि जो अगर अदालतें यहाँ पे आज़ाद नहीं है, वहाँ मीडिया भी आज़ाद नहीं है, और उसमें नहीं, वो तो एक नैरेटिव है के नहीं, वो नहीं, अभी हम अबसार भी बात कर रहे हैं इस नैरेटिव के। अब दुनिया के किसी मुल्क ने जो है 105 साल के अंदर इस बुनियाद पे इस्तीफा नहीं दिया जो आपको रीजंस जो हैं हमारे ऑनरेबल जजेस दे रहे हैं, उसको उसकी बुनियादी वजह हालात नहीं है। नहीं हालात नहीं है। देखें ना, हम प्रिंसिपल पे बात करते हैं ना, आप ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये नया इनिशिएटिव है या नया आइडिया? यही पॉलिटिकल पार्टीज जो उनका टुकड़े टुकड़े नहीं कहाँ टुकड़े टुकड़े हुआ है। आपका सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट जुरिस्डिक्शन अवेलेबल है, और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है वो आपने कर दी। सारों ने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, पीटीआई ने उसको एंडोर्स किया। 26वीं आईनी तरमीम से पहले कोई एक चीज बताएं तो कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का और पीटीआई ने साइन किया, उसका ताल्लुक क्या है? नहीं, उसके लिए साइन ये कि प्रिंसिपली इस बात पे एग्री थे कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, आईनी अदालत ये उसमें लिखा हुआ है, उसके अंदर पीटीआई ने इसको सपोर्ट किया। पीटीआई ने सपोर्ट किया, यानी कि पहली जो सिग्नेटरी थे वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी थी, उसके बाद ये लोग थे। उसके बाद दूसरा ये है आप मुखालफत कर रहे हैं? नहीं, अब मुखालफत कर रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर जो है कि हमारा नैरेटिव जो है वो इस तरह है कि जी शायद ये फॉर्म 45 या 47 की बुनियाद पे। अगर फॉर्म 45, 47 यही बेस इस चीज की बनता है तो फिर बात तो वजन तो नहीं है ना। मैं एक छोटा सा जवाब दे दें, क्या आपकी जो इख्तलाफ है सिर्फ इसी बात पे, फॉर्म 47 वाली बात पे? अगर आप ये हुकूमत उस तरीके जो आपको एतराज़ात हैं वो एतराज़ात ना होते और इनका मैंडेट ठीक होता, या आप होते इनकी जगह पे, तो आप भी आईनी अदालत की ये मुखालफत ना करते? हमने तो 26वीं तरमीम नहीं की, ना हमने 27वीं तरमीम, लेकिन आपने ना हमने 28वीं तरमीम। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी कब की अदालत बात है? 2007, 8, 10 की आप बात कर रहे हैं, जो भी है, तो उस वक्त आपका मतलब पुरानी बात का वादा ज़बान पर। क्या आईनी अदालत जो है उसका क़याम इस तरीके से था कि यही था? नहीं, ये नहीं था ना। आप देखें कि पहली दफा जो आईनी बेंच तैनात होगा इन्हीं के कहने वो सदर आईनी बेंच भी नहीं, वो सदर पाकिस्तान जो है वो तैनात करेगा, और वजीर आजम की रिकमेंडेशन होगी, वो वजीर आजम जो फॉर्म 47 का। अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट 18वीं तरमीम के वक्त सरेंडर न करती चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के सामने, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जानी थी, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ये उसका हिस्सा था। और जब उन्होंने थोड़ा बहुत टोन, चूंकि आपने भी उस मूवमेंट में गया, इतना वो चीफ जस्टिस हॉकिश किस्म का था कि उसने 110 जज जो है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्या वो जजेस जो 110 निकाले गए उन्हें हमने मौका दिया कि आपने क्यों ओथ लिया? वो लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, आगे दूसरा इसके अंदर ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो है, अगर पीटीआई को फैसिलिटेट पॉलिटिकली ना करते मौलाना फजल रहमान और गवर्नमेंट कंसीड न करती, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना था, ना इस तरह इस मुल्क के अंदर जुडिशल जो आपकी पॉलिटिक्स है या उनके डिफरेंसेस है, या जिस तरह उनकी। और दूसरा अफसार ये बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट के आप बात कर सकते हैं, ये कर सकते हैं पॉलिटिकली, एज ए लॉयर, एज ए जज आपका ये काम है कि जितनी देर तक आपके सामने कोई कॉज ना आए, कोई लिस्ट ना आए, कोई केस ना आए, आपने तो तब फैसला कर। ये किस तरह है कि आपके पास केस भी नहीं आया और आपने ऑब्जर्वेशन कर दी कि जी सुप्रीम कोर्ट भी डिसमेंटल है। 26वीं तरमीम के अंदर आपने चीफ जस्टिस को कहा कि जी इसकी तो लेजिटिमेसी अभी क्वेश्चन मार्क है, और वो कौन सा चीफ जस्टिस है? वो इन्हीं का दोस्त था ना, और इन्हीं के दोस्त को जिस तरह बाईपास करके रखा गया पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, और जिस तरह 2009 के बाद हम सिर्फ जजेस नहीं लगाते थे, हमने इस मुल्क के चीफ जस्टिस से लगाए, जो बदयाल साहब अरेंजमेंट करके गए थे, वो 2032 तक का अरेंजमेंट था कि इस मुल्क में कौन कौन चीफ जस्टिस होगा। तो क्या वो चीज जो थी वो सीनियरिटी को बाईपास कर, लंबे प्लान नहीं बनाने चाहिए, अल्लाह की मर्जी। मैंने वही आपसे कहा ना कि अभी भी ये है कि जो जिस चीज अबसार साहब हुई है उसके प्रिंसिपल होने पे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ इख्तलाफ इस चीज के अंदर है कि ये कर नहीं सकते, और अगर कर नहीं सकते तो फिर आप उससे रिट्रीव कर लेना उस चीज के। हाफिज साहब देखें, अगर हाफिज साहब फरमा देते ना कि 24 जो जजेस टोटल ओवरऑल अगर 16 से 24 की तादाद बढ़ाई गई है, तो वो जो 8 हैं वो किसके फेवरेट हैं, वो किसके ये तो हमारी बदकिस्मती है ना।
کہ ٹھیک ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. پھر نہیں لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں, اگر آپ میرا جج آپ کا جج اس کا 16 نمبر نہیں اس کا نہیں 16 نمبر پر جج اگر لاہور ہائی کورٹ میں ہوں اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر چیف جسٹس بن جائیں اس پہ بھی بات کر لیتے. اگر آپ پشاور ہائی کورٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی جس طرح تعیناتی ہوئی آپ اس پہ بھی بات کر لیتے, سندھ کی طرف بھی بات کر لیتے. آپ نے وہ بات نہیں کی. جہاں بات ہے اس آئینی کورٹ کی, دیکھیں آئینی بینچ بنا, آئینی بینچ نے کیا کیا؟ حکومت کے خلاف کوئی مجھے دکھا دے ایک مقدمے کے بھی انہوں نے فیصلہ دیا نہیں دیا. کس کے خلاف دیا؟ پی ٹی اے کے خلاف دیا. کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا انہوں نے؟ سارے فیصلے ہی غلط ہیں. آپ کسی کا فیصلہ غلط نہیں, غلط نہیں. کو جج اس طرح کرتے کہ حکومت کے خلاف فیصلہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو ابھی والے جو ہیں نہیں, ابھی والے افسار جو ججز ہیں وہ گورنمنٹ نے تعینات کی ہیں, یہ تو وہ سارے وہ ججز ہیں. یہ حافظ صاحب میں آپ کے درمیان بولوں گا نا تو پھر آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو آئینی بینچ بنایا گیا, آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو جائز قرار دیا. ٹھیک ہے جی, آئینی بینچ نے مخصوص نشستیں چھین کر اور جماعت کو دے دی. مجھے جسٹیفائی کر کے دے دیں کہ کس طرح نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, جے یو آئی کو جاتی تھی. آئینی بینچ نے لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کی کسی جگہ پر مجھے دکھا دیں. 16% مقدمات کے اندر آئینی بینچ جب بنا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو پھر کانسٹیٹیوشن کورٹ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ تو مقدمات کو کم کرنے کے لیے بنا رہے تھے. 16% مقدمات میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ساری غلط باتیں, کوئی بنیادی حقوق کی حفاظت نہیں ہو رہی. انہوں نے بالکل ٹھیک کام کیا. انہوں نے کہا یا تو سسٹم کے اندر رہ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق, آپ کہہ رہے ہیں بنیادی یا پھر ہم سائڈ پہ ہٹ دیں کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں بنیادی حقوق کی کوئی حفاظت نہیں ہو رہی. دوسری سائڈ کہہ رہی ہے کہ ججز سیاست کر رہے تھے. دیکھیں تقسیم تو ہے نا جوڈیشری میں. سب سے پہلا رائٹ ہے آپ کا ووٹ کا. لوگوں کو ووٹ کا جو ان کا حق تھا وہ ان کو نہیں ملا, جو جس کو جماعت کو انہوں نے دیا وہ نہیں ہے. 26ویں ترمیم کی مخالفت کی آپ لوگوں نے؟ بالکل کی ہے. تو پھر ہم نے کیا نا, حافظ صاحب نے تو نہیں کیا. حافظ صاحب جن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں انہوں نے نہیں کی, انہوں نے تو کروائی. ٹھیک ہے جی, بالکل ہم نے کی. ہم نے 27ویں ترمیم کی بھی کی ہے. ایک سال کے اندر 26ویں ترمیم کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ جواب دے دیں. ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہے, 27ویں ترمیم کر دی گئی ہے. یہ کیسا قانون ہے, کیسا ملک ہے, کیسا آئین ہے؟ سوال تو سن لیں. 26ویں ترمیم کی آپ لوگوں نے مخالفت کی, غلط تھی. اس وقت ججز نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا, اب کیوں دیا؟ میرا سوال یہ ہے. دیکھیں انہوں نے استعفیٰ اس وقت نہیں دیا یا اب دیا, اس کے بعد آ کر 2 اور دے دیں تو کیا یہ اس بات کو لیجیٹیمیٹ کرا دیا جائے گا کہ انہوں نے آ کر لیٹ دیا؟ آپ بیسیکلی بنیاد پر جائیں کہ کیوں کیا ہے انہوں نے استعفیٰ, کیوں دیا, کیوں ان کو دینا پڑا؟ کون سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھا ہو اور وہ کہے گا کہ میں گھر چلا جاؤں گا؟ کوئی ایسی نوبت آئی ہے, مجبوری آئی ہے تو وہ جا کر یہ دے رہے ہیں, اس میں ریزن بتا رہے ہیں کہ اب آئین ختم ہو گیا, اب تو بات تو ٹھیک ہے, مرے ہوئے آئین کے اوپر بلڈنگ بنائی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اوپر ایک بلڈنگ بنائی جا رہی ہے. میں انفارچونیٹ یہ ہے, آپ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے اندر اس وقت سارے پولیٹیکل پروسیس کو دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے, بلاول نے کہا, پی ایم ایل این نے کہا, یا ان کی الائڈ پارٹیز نے کہا بننی چاہیے. مولانا صاحب نے ان کو انگیج کر لیا, 1.5 ماہ اس کے اندر انگیجمنٹس پہ رہے. اینڈ تک جو ہے یہ ایک قومے کے ساتھ, مولانا صاحب کے ساتھ, اس بینچ کے اوپر بھی, اس کی کمپوزیشن بھی, جو ہی وہ امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے, سب سے پہلا کام جو تھا وہ چیف جسٹس یا افریدی کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس تھا. پی ٹی آئی اس پروسیس کے اندر گئی, اس نے اپنا ووٹ ڈالا. 26ویں ترمیم کے اندر انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جس شخص نے ان کو ساتھ ملایا اس کو بھی انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا, حالانکہ وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ میرے لوگ ساتھ ہیں. اگر یہ اسی دن کہہ دیتے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا نہیں چاہیے تو مولانا فضل الرحمان تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ دے, باقی امینڈمنٹس کو چھوڑے نا فار دا ٹائم بھی. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا جی اب سر کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس سے آپ کا کوئی بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن خراب ہوا؟ بالکل خراب نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ جو آپ نے بنایا ہے, اگر ہم اس بات پہ ہیں, یہ فیصلہ ٹاک شوز میں کرنا ہے کہ عدالت نے کرنا ہے؟ سارے اختیارات آئینی عدالت کے بعد نہ کوئی نہیں ہے. جو آپ نے صرف ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن کرنی ہے اور وہ ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن. اب اگر جسٹس منصور یا جسٹس اطہر بن اللہ اس ملک کے اندر سمبل آف انڈیپینڈنس ہے تو اٹس اے ویری انفارچونیٹ کہ آپ کے ملک کے اندر 150-200 ہائی کورٹ کا جج ہے اور 3-4 اسلام آباد کے ہائی, آپ ساروں کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اور آپ 4 یا 5 کو آپ کھڑا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ جوڈیشری کے اندر ڈویژن کی جائے. اور دوسرا, جتنی دیر تک یہ نہیں ہے کہ جی امینڈمنٹ جو ہے اس کا سپریم کورٹ ٹھپا لگائے تو پھر ہی ہوتی ہے. جب آپ نے بنائی آپ کے پاس وہ آ گئی, اور جب وہ آپ کے پاس آئی ہے اٹ از اے کانسٹیٹیوشن, اور اس کے بعد جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں. نعیم صاحب 10 سیکنڈ صرف رسپونڈ دے دیں اگر آپ نے دینا, وقت ختم ہو گیا. دیکھیں میں یہی مختصراً کہوں گا کہ یہ جتنی ترمیمیں کر لینا
عمران خان کا جو خوف ہے نا وہ ان کے دل سے ٹھیک، نکل نہیں سکتا. ٹھیک. اندھیری رات ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ ڈھلے گی اور one line. اور اس کے بعد سورج جو ہے طلوع ہوگا, ٹھیک. روشنی ہوگی, اور پھر ان کو ہم کہیں گے کہ آپ سورج عمران خان ہے, مسکرائیے, سورج عمران جیسے آپ خان ہے. مسکرا رہے ہیں نا سورج تو ہم عمران کہیں گے خان. کہ حافظ صاحب مسکرائیے. اسی طرح جو آرٹیکل 243 چیف آف ڈیفنس فورسز 59 سے لے کے 67 ملک کے اندر اور یہی میکانزم. تو کوئی نئی چیز پاکستان کی پارلیمنٹ نے نہیں کی جس سے آپ یہ کہیں کہ سویلین ملٹری سپریمیسی یا آپ کی کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ. بہت شکریہ حافظ صاحب, نعیم صاحب. اور حافظ صاحب تو مسکراتے ہی ہیں. وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. وقت ہمارا آج کے ایڈیٹوریل کا. سری لنکا نے دوستی کا حق ادا کر دیا. سری لنکا کی ٹیم پاکستان کے دورے پر ہے. 3 ملکوں کی سیریز میں حصہ لینے کے لیے زمبابوے ہیں, پاکستان ہے, اور پھر 2 دن پہلے اسلام آباد میں جو خود کچھ دھماکہ ہوا اس کے بعد ٹیم کو اپنی سیکورٹی کے بارے میں خطرات محسوس ہوئے اور وہ یہاں سے جانا چاہ رہے تھے. لیکن پھر پاکستان کے وزیر داخلہ نے, جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے اور دوسرے لوگوں نے ان سے بات کی, وہاں سری لنکا میں اتھارٹی سے بات کی, اور شکر ہے کہ سری لنکا کی ٹیم مان گئی اور وہ انہوں نے دوستی کا حق نبھاتے ہوئے یہاں پہ رکے ہیں اور اس سیریز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ.